بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، رحمة العالمين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وإطعام ذي مسغبة. ایک سب بات کیجیے. These are a few ayat from Surah Balad, in which Allah says, فَلَقْتَحَمَ الْأَقَبَةِ. Do you know what is the ascent? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْأَقَبَةِ. What is this ascent, climbing up? Says فَقُّ رَقَبَةِ, the freeing of a slave. وَإِطْعَامُ ذِي مَسْغَبَةِ, and feeding someone in hunger when you are yourself hungry. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ, a yatim who is in very much hardship. وَمِسْكِينًا, and the needy ones. So Allah in this ayat has already explained to us that when you are doing something virtuous and good, it is not climbing or going down, descending, but it is ascending. And whenever you are going to ascend, you are going to feel hardship. That's why all the ahkam and the rules of the Sharia are known as takalif. The salat is a taklif, and the siyam is a taklif, the fasting is all a taklif. Why? Because when you go up and you ascend, then you always have to bear your own load, and then you have to climb up. And it is very easy to roll down. Whenever you want to just descend, you have to roll down. You don't even have to pay any importance or hardship or nothing. You just roll down. You can put your car on the neutral and go down without gas, right? But when you have to climb up, then you have to put it on that special gear with which you can go up. So whenever you are climbing up something, you'll find that both the two sides are steep. And you are climbing from one side and you are going to roll down the other. But here the ayat only says that it is just going up. And from this I come to a conclusion that every human being, when he is living on this earth, he is going to have this with him. When you are studying, you are going up. You will feel the hardship. When you are living a good life, you are going to go up. And whenever you are going easy, you are going to be rolling down. Ignorance is very easy. You have to just roll down. Not studying, not going to college or school, you just roll down. Not doing your homework, it's very easy. Watching the TV, it's very easy. You have to just put the button on and power it and just start to watch. But when you are going to think of what you are studying, understand it and memorize it and remember it, then it is a steep hill. So all the
the things which we are doing in this world are going up, and whoever ascends to the topmost point of this peak gets the merit. So a doctor is good, but when he reaches that high peak, for that hard work he has done, he is going to gain respect, he is going to get knowledge, he is going to get fame, he is going to get wealth, everything. Similar is the case with the engineers and the accountants and the GPs, whatever you call them. But here, today, I'm just going to tell you that in regard with our nerves, we have got in our nerves 4 qualities. One of that quality is the intellect. It is the most important quality of our nerves. The intellect is not the part of the body. The intellect is the part of the soul. When the soul thinks, it is intellect. And when the soul feels, it is the qalb. I do not know why I'm speaking to you in English, but I saw this one. What do you think? Because they are just sitting over there, I do not know whether they understand my English or not. It's about Dr. Muhammad Very briefly, I'm going to just tell you that the intellect is part of the ruh and the brain is the part of the body. And this focus medicine or vitamins or whatever it is, they help to develop the brain, not the intellect. Imam Ali alayhi salatu wassalam says, Mislul aql, masalul aql fil zahn, kamasal al-misbah fil bayt. The example of the intellect in the brain is just like the candle in a house. So when you move with the candle, wherever you move in that house, that portion of the house gets bright. So intellect, if you know science, you will understand what Imam Ali alayhi salam is saying, that wherever intellect goes in the brain, that part of the brain gets enlightened. And then he says a beautiful word saying that the aql, the intellect, is the imam and leader of everything in the body, but knowledge is the imam of the intellect. And here Imam says very clearly that if you want to increase your intellect, you have to achieve knowledge. Because there are only 2 things which increases the intellect. One is experience, expertise, and the other one is knowledge. And for knowledge, Imam Ali alayhi salam now says, Al-ilmu misbahul aql. Knowledge is the candle of and the light of the intellect. The example for that, I will give you very briefly. If I would have not come to here in Baitul Qaim, and it would have been very dark, and I would have come in the darkness, because you have already changed the architecture of this place. When I came about 6 years ago, it was in some other part of this building. So it was something else. And for example, if the stool is somewhere there and that table is near the door, I will just walk in that darkness, but I will fall. I may trample over something, I may fall down. But if I would have come early and seen this place in light, and then gone home and come back during the darkness, that knowledge of yesterday is going to guide me even in the darkness. Right? Because yesterday I saw a chair over there. I went home
Today, even though I cannot see that chair, yet in the darkness, that knowledge which I had yesterday will guide me and keep me safe from falling down. So knowledge, in fact, helps you to be on the status of humanity as well as it increases you. It helps you and saves you from falling down from being a human being to an animal. So here Imam Ali alayhi salatu wasalam says very nicely, and just listen to these words. He says, whoever achieves knowledge, knowledge will achieve life for him. Man yaksab ilman, whoever achieves knowledge, al-ilmu yaksabuhul hayat. And in the, yes, zindagi. And in the other verse he says very clearly, al-ilmu hayat. Ilm itself is life. Just imagine a person who has no knowledge. He cannot live. You had a president of the United States. I don't say that he didn't have knowledge, he lost all his knowledge. And the result was, he could not even recognize his friends. He did not know what he was doing. He had Alzheimer's or whatever he had. The only person he remembered is his wife. Other than that, he did not remember anything. So his life was miserable. Why? Because the knowledge he had was gone. So one of the prayers we have to do is, oh Allah, protect the knowledge. Give us the power to protect the knowledge which we already have. And give us the intellect to increase our knowledge day by day. And let us say all the time, Rabbi Zidni Ilman. Say as-salam, please. The second part of our body is anger. The third one is desire. And the last one is the compilation of all the three of them, which is known as adalat, justice. Anger is very necessary to you. Someone tells you, don't get angry. You tell him, no, it is very necessary. You have to get angry. How many of you don't get angry? If anyone is there who who doesn't get angry, I would tell him to go to a psychologist. Because you are doing something against nature. Yes, you have to control your anger. You cannot kill your anger. How do you control your anger? Instead of destroying something with your anger, use your anger to protect something. So the anger which is given to us is not to destroy. It is given to us to protect. Protect our family, protect our interests, protect our deen. And when you start to protect your deen in a very balanced manner, it is known as shujat. It is known as courage. And if you say that you are not angry at all and you don't want to get upset, and if someone hits you, I'm not angry. But try and hit me the second time. He hits you the second time, so I'm in a hurry, I'm not going to respond. You call him a coward, a weakling. Instead of that, someone hits you and you hit him back not once but 10 times. You're exceeding the limit. I told you that there are two limits, one this way and one this way. So when you exceed, you're out of the way. When you do not react, you're out. But when you balance these two and reach the heights, it will be bravery and courage and shujat. Imam Ali alayhi salatu wassalam was on this level, and Rasulullah, where the ayat of the Quran says, لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.
Anger, then you have got, I do not want to take much time in English, but just a small example. This was related to me by someone from Hyderabad. So I'm going to give you the example, but don't think that I'm against anyone. But here, because Murtaza Sahab was one of my neighbors, and he was telling me this story. Desire by itself is when you're going to want something. You cannot kill it, you can control it. If you kill it completely, then again you have to go to a psychologist. Oh, my son doesn't have interest in anything at all. So is he suffering from depression, from stress, doesn't want to eat, doesn't want to go out with friends, doesn't want to go to the majlis, doesn't want to pray, doesn't want to do anything. So you show him to a psychologist, just take care of it. But if he has desire and it's too much, like if you give him a plate of food which is sufficient for him, he's going to eat 10 of them. Then this is known as hirs. So in Islam, both these sides are not valid, and they are not good for the children especially, and we have to control the children especially. In the United States, becoming fat and what you call that, obesity is a problem here. Why? Because the parents don't control them. Even in India and Pakistan, if a child eats one loaf of bread every day, and suddenly one day he starts to eat 10 of them, the parents are so happy. Today my child has ate well. But some of the cities and countries, some of the countries like Lebanon, the mothers are so strict what the children should eat, that they see that the child doesn't develop obesity. So here, if you eat too much, then in the akhlaq of Islam, it is said that he has too much of shahwa, and it is known as jarbata. So here, this man, my neighbor, he told me this story that there was a person whom I met, and whenever you ask him in a marriage or a wedding, have you eaten well? He said, no, I just ate a little bit. So every time he asked him, he said the same words. So one day he invited him to his own house for lunch. And he prepared all sorts of good foods for him. And he said, come on, have some food. After he has served him everything, he asked him, did you eat? No, I was just tasting all of this. So he started to feed him more. And after feeding him more, he asked him, are you okay? No, I'm till here. It's okay. Then you have to eat some more. He said, no, I cannot. This man was a commander in the military. He went in and he brought a rifle. He sat on the chair opposite to him and said, eat now. So he made him to eat so much that that man fell unconscious. He woke him up and asked him, have you eaten your full today? He said, how can I do that when you are having a gun? So some people are never at all satisfied. And that's why Rasulullah says there was a person in Islam who was never satisfied from eating. He used to eat everything. So we have to balance this and bring it to the peak, which is very hard, and that is known as iffat. So we have hikmat, we have got shujat, we have got iffat. When all the three of these combine together, we have got adalat, justice. Justice doesn't come very freely. It comes when our body is very well balanced.
If you look at the Ahlul Bayt, their ifat reached the status of ismat. And their qudrat and anger reached the status of shuja'at. And their hikmat was to that extent where Rasulullah says, Ya Ali, ana darul hikmah, Ali Bab. And you are the door of it, gate of it. And when you combine all of this, you have got the best justice ever given to mankind. And that was in the Khilafat of Imam Ali. ایک اور سلام بھیجتے محمد والا. یہ اللہ کی شان ہے. اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے جو ہے جگہ جگہ کے اوپر جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں، ایسے الفاظ ہیں جہاں پر انسان اگر روز محشر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ پالنے والے تو نے ہی ہمیں اس نیچر پر پیدا کیا ہے، تو خداوند عالم کہے گا کہ تم نے قرآن سمجھا نہیں. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. الفاظ دیکھیں، ترجمہ نہیں دیکھیں، ترجمہ تو لوگ کچھ بھی کریں. اخرجکم، نکالا تم کو تمہارے ماؤں کے شکم سے اس حالت میں لا تعلمون، جاہل نہیں پیدا کیا ہے، بغیر علم کے پیدا کیا ہے. سب بات ہے جو محمد والا. اس لیے کہ جہالت جو ہے وہ عقل کے اپوزٹ کو کہتے ہیں. یہاں پر اگر انسان جاہل پیدا ہوگا تو وہ کبھی علم حاصل کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کر بھی لے گا علم تو وہ علم نہیں ہوگا، وہ جہالت ہی ہوگی. اس لیے کہ اتنا بڑا عالم ملکوت جسے آپ ابلیس کہتے ہیں، آج آپ کیا اس کو پڑھے لکھوں کی فلسط میں رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ جاہل تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقل کے مقابل پہ آیا تھا. جو عقل کے مقابلے پر آ جائے وہ جاہل ہے. تو خداوند عالم نے بہت اچھے انداز میں کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں عاقل پیدا کیا ہے لیکن لا تعلمون، بغیر علم کے. عقل مند پیدا کیا ہے بغیر علم کے. تو یہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ہیں انٹیلیجنٹ مگر وداؤٹ نالج. تو ان کو جب ہم کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں معصوم لیکن نادان. اب یہ ترقی کر کر معصوم ہی رہے مگر دانا معصوم بن جائے تو وہ اہل بیت کی منزل ہو جائے. ایک سلمان بھیجے محمد والا. یہ نادان معصوم ہے، اور اس جب تک نادان ہے اس وقت تک آپ کو بڑا پیارا ہے. وہ گھر میں اگر بچہ آپ کے پاس ہے، اور یہاں اسی روم میں اگر کوئی بچہ ہے جو 5 مہینے کا یا 1 سال کا ہے، اچانک رونے لگے تو اس کے رونے کی آواز سے آپ لوگ خوش ہوں گے؟ سب پریشان ہو جائیں گے، سب کے چہرے بتائیں گے کہ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہ وہ بوڑھے میاں بھی تو رو رہے ہیں، ان کے لیے آپ پریشان نہیں. اس بچے کے لیے وہ پریشان ہے. کیا بوڑھا تو رو رہا ہوگا اپنی دنیا کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، لیکن یہ بچہ جو ہے، یہ اپنا معصوم بچہ، یہ کسی دنیا داری کے لیے نہیں ہوتا ہے. سلمان بھیجے محمد والا. تو سب آدمی اس کے قریب پہنچ جائیں گے اور سب کے سب غمزدہ ہیں. اچانک ایک بچہ آیا، وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگا، چھوٹا سا بچہ، تو جو غمزدہ ہے اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے پرسکرائب کیا ہے، کچھ کھلونے بھی آئے ہیں اور کچھ ٹیپ بھی بنے ہیں، سیریز بھی بنے ہیں جس میں بچہ ہنستا ہے. وہ بچے کے ہنسنے کی آواز سن کے ہر آدمی جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو معصوم کی ایک صفت ہے، وہ صفت یہ ہے کہ جب وہ غمزدہ ہوتا ہے تو سب غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں.
اسی لیے امام نے کہا ہے کہ ہماری محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہمارے غم کو دیکھ کر غمزدہ ہوتا ہے، ہماری خوشی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ ایک سلام بھیجیں یہ تو وہ معصوم ہے جو نادان ہے۔ اب جب اس کو دیکھیں کہ ایک کمرے میں ہے بچہ اور دوسرے جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، مگر ادھر بچے کے پاس سے گزریں گے، گزرتے ہوئے نہیں جائیں گے کہ بھئی یہ تو آپ کے دشمن کا بچہ ہے۔ کہا ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ دشمن کا بچہ ہے یا دوست کا، یہ بچہ ہے اور اس کے ساتھ ایک صفت لگی ہوئی ہے اور وہ معصوم ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اس سے کھیلیں گے، اس سے گود میں لیں گے، اس کو پیار کریں گے۔ میں نے کہا دشمن نے کہا دشمن کا بچہ ہوگا اپنے دکھا کے اوپر، لیکن قسمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اٹریکٹ کرتی ہے، ریپلس نہیں کرتی۔ تو خداوند عالم نے جن کو مختار کیا ہے، جن کو اختیار کیا ہے، انہیں معصوم اس لیے بنایا ہے کہ تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے محبت کریں، دشمن رکھتے ہوئے بھی محبت کریں۔ یاد رکھے گا یہ جملہ میرا، دشمن رکھتے ہوئے بھی محبت کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہا کیا دشمن آپ کے وہ ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے؟ کہا نہیں، جو ہم سے محبت نہیں کرے ایسا تمہیں کوئی ملے گا ہی نہیں، جو ہم سے محبت نہ کرے وہ ایسا تمہیں کوئی ملے گا ہی نہیں، جو ہمارا دشمن بھی ہوگا وہ یہی دعویٰ کرے گا وہ ہم سے محبت کرتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے گھر جائیے گا، گوگل کر دیجیے گا وہابی سلفی اور اہل بیت کے بارے میں ان کی تعریف سنیے گا، تو پھر امام سے انہوں نے کہا مولا کیسے پہچانے؟ دشمن بھی آپ کی تعریف کریں۔ تو مولا نے پلٹ کر جواب دیا وہ ہمارا دشمن نہیں ہے جو ہم سے دشمنی کرے، وہ ہمارا دوست نہیں ہے جو ہم سے محبت کرے، ہمارا دوست یا دشمن وہ ہے جو ہمارے محبوں سے دوستی کرے یا دشمنی کرے۔ ایک سلوات بھیجے محمد آج یہ صورتحال ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کا نام آتا ہے۔ یا بھی میں سن رہا تھا وہ توصیف کوئی وہاں پر وہابی پاکستان میں تقریر کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کیا اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہم بھی کرتے ہیں مگر ہم کنٹرول محبت کرتے ہیں، ہم آواز سے نہیں روتے، ہم زنجیر نہیں لگاتے، ہم جو ہے وہ خون نہیں نکالتے۔ میں نے کہا بڑا کنٹرول کیا ہے آپ نے، یہ کنٹرول محبت تو اس وقت کام آتی جب آپ ایسے کے ماننے والے ہوتے ہیں جو کبھی نہ رویا ہوگا۔ یہ کنٹرول تو آپ کو ان کو سکھانا چاہیے تھا جو ایسی جگہ پر رو رہے تھے جہاں رونا مناسب نہیں تھا۔ ایک سوال ہے مناسب نہیں، اس لیے کہ بھئی مناسبت وہاں ہوتی ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان سے ہمیں کوئی فکر نہیں، زور سے بھی روئیں یا کچھ بھی، مگر وہاں خاموش رہنا ضروری تھا جہاں یہ رو رہے تھے۔ تو بے محل رونا جو ہے وہ بدعت ہے، با محل رونا سنت ہے۔ ایک سلمان ہے کہ تو اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی اہل بیت ہی کو کیوں اتنا بڑھایا جاتا ہے، اتنا چڑھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو بلند کریں، جس کو اللہ نے بلند پیدا کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہاں یہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ ان کا دامن تھام کے بلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھیک تو آپ ہر ایک سے مانگتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے اگر کوئی جائے، میں آپ کو بھکاری تھوڑی کہوں گا، سب سے بڑا تو میں ہی ہوں، ایک سے بات پھر محمد والا۔ اگر کوئی مومن کے کسی اور مومن کے دروازے پر جائے اور کچھ مانگے تو دو باتیں وہاں پر ثابت آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مانگنا جو ہے وہ شریعت نے منع کیا ہے کہ مانگے کسی سے، قرض لیں مانگے،
بنا دیا، آپ نے یہ کام کیا، مانگ لیا۔ دوسرے جب وہاں سے لے کر چلے آپ تو اس کا نام ہی بھیک ہے، جب لے کر چلے تو وہ بھیک کہلاتی ہے۔ اور جتنی عزت آپ اس دروازے پر لے کر گئے تھے جب لوٹے ہیں تو وہ عزت ختم ہو گئی۔ یہ عام انسان ہے جس کے دروازے پر جا کے مانگنے سے، لیکن جب اہل بیت کے دروازے پہ ہم جاتے ہیں تو اولاً تو جو بھیک ہوتی ہے وہ بھیک نہیں رہتی، تبرک بن جاتی ہے، اور جتنی عزت لے کر گئے تھے اس میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے مولا کے وہاں سے لائے ہیں۔ سلام کے محمد تو کائنات میں کسی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں سوائے مولا کائنات کے۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ آپ اسے اٹھا کر دیکھیں، میں جو بلاغت ہوں تو مولا کا فطرہ، میں یہ جانتا ہوں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جاؤ گے، کیا کھایا ہے، گھروں میں کیا ذخیرہ کیا ہے، یہ سب میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں بتاتا اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رسول اللہ کے مقابل پر میرے اوپر اتنا ایمان ظاہر کرنے لگو کہ کفر ہو جائے۔ تو مولا کائنات نے اپنے آپ کو بچایا۔ اس کے بعد جملہ سنیے گا، مولا کہتے ہیں، کسی نے آ کے کہا یاری تو کیا عالم الغیب ہے؟ کہا کہ نہیں، عالم الغیب نہیں، عالم الغیب تو اللہ ہے۔ کہا پھر یہ جو غیب کی باتیں آپ کر رہے ہیں، کہا یہ علم ہے ذی علم سے، تو ذی علم سے علم ہے۔ کہا کہ وہ ذی علم کیا ہے؟ کیا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں، یہ کتاب تبیان لکل شیء، ہر چیز کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے۔ اور دوسری آیت کہہ رہی ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ، تو جو ہر چیز کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے اس کا علم کسی کے پاس آ جائے تو کون سا علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہوگا؟ ایک جملہ یہ جواب میں دیا، اس کے بعد جملہ دوسرا سنیے گا، وہ غیب جو میں جانتا ہوں وہ تمہارے لیے ہے، لیکن وہی غیب جو تمہارے لیے غیب ہے وہ میرے لیے شہود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب ہمارے لیے ہے، جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں بیکٹیریا کو، لیکن وہی بیکٹیریا جو ہے ہمارے لیے غائب، انہوں نے دیکھ لیا اس کو، اس لیے وہ ان کے پاس علم ہے، تو وہ ان کے لیے شہود ہے۔ وہ آپ کو ٹریٹمنٹ اس طرح سے دے رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں ان کے کہاں چل رہی ہے بدن، اس لیے کہ وہ علم رکھتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے بتا دیا کہ جو تمہارے لیے غیب ہے وہ میرے لیے ظہور ہے اور شہود ہے۔ تو جہاں پر شہود جس کے پاس ہوتا ہے، غیبت رکھنے والا ہمیشہ اس کا محتاج رہتا ہے۔ تو مولا کائنات کے علم کی احتیاط اتنی زیادہ تھی کہ خود فخر الدین رازی یہ کہتے ہیں اور معتزلی حبیب معتزلی یہ کہتے ہیں کہ علی کے لیے بس یہی کافی ہے کہ علم میں وہ کسی کے محتاج نہیں تھے، سب ان کے محتاج تھے۔ سب بات بھیجی محمد یہاں پر وہ آیت والی آپ کی یاد ہوگی، ربک کا یخلق ما یشاء و یختار، خدا جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، رب تمہارا رب جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، وہ یختار، اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ما کان لهم الخیار، ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون۔ اس کے بعد جملہ سنیے گا قرآن کی آیت، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم کیا ظاہر کرتے ہو، اور تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار کرنے سے پہلے، کسی کو چوز کرنے سے پہلے یہ دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔
کہ ظاہر کیا ہو رہا ہے اور باطن میں کیا ہے. اور یہ کوئی انسان ظاہر کو تو جانتا ہے، باطن کو نہیں جانتا، اور ظاہر میں بھی صرف 1/3 جانتا ہے، 2/3 نہیں جانتا. آپ پوچھ رہے ہو یہ 1/3 اور 2/3 کہاں سے لے آئے ظاہر میں؟ ظاہر تو ظاہر ہے. میں نے کہا ظاہر میں جو ماضی ہے وہ جانتا ہے، نہ پریزنٹ کا علم ہے نہ فیوچر کا علم ہے. تو آپ جس کو بھی آپ منتخب کریں گے، چوز کریں گے، صرف ظاہر کے 1/3 کو دیکھ کر چوز کریں گے. اور اللہ جب چوز کرے گا تو ماضی بھی اس کے پیش نظر ہے، حال بھی پیش نظر ہے، مستقبل بھی پیش نظر ہے، ظاہر بھی پیش نظر ہے، باطن بھی پیش نظر ہے. سب کی مثال آپ کے سامنے دے دوں. نماز پڑھتے ہوئے آپ نے کبھی کسی آدمی کو دیکھا، یہ اس کا ظاہر ہے عمل، نیت نہیں دیکھی، یہ اس کا باطن ہے. ہو سکتا ہے آپ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہو مگر آپ نہیں جانتے، وہ اس کا باطن ہے. وہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو جب تک کہ وہ خود نہیں بتا دے. یہ ظاہر ہے. کل نماز پڑھی، آج نماز پڑھی اس نے نہیں معلوم، کل پڑھے گا. تو باطن سے آپ واقف نہیں ہیں جو اس کی نیت ہے، اور اس سے نہیں واقف ہے کہ پریزنٹ میں کیا ہوگا. جتنے خلیفہ بنتے ہیں ان میں سے کوئی بھی پاس کے لیے بنتا ہی نہیں ہے. ایک سب بات ہے ایک ہی چیز ہم جانتے ہیں، اور اسی چیز کے لیے اگر ہم خلیفہ بناتے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں حق ہے. لیکن ہم جتنے خلیفہ اور امام بنا رہے ہیں وہ سب کے سب یا حال کے لیے ہیں یا مستقبل کے لیے، اور اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. تو ہمیں حق کہاں سے ہوگا؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں حق نہیں ہے. میں چونکہ خالق ہوں، ربوں کا یخلقو، چونکہ تمہارا رب خلق کرتا ہے، وہی چوز کرنے کا حق رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا خلق کیا ہے. تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کیا خلق ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کے لیے ایک معیار اور اللہ نے سامنے کر دیا کہ یہ خلافت میں اس کو دوں گا جو میری مخلوق کو خلق ہوتے ہوئے دیکھے. ایک سوال بھیجا محمد والا، اس کو نہیں دوں گا جو بار بار کہے کہ میں نہیں جانتا، بلکہ اس کو دوں گا. اسی لیے سورہ کہف میں آیت 51 یہ آپ کو جلاء العیون میں بھی مل جائے گی کہ ما اشہدتہم علی خلق السماوات والارض. یہ شیطان کو اور اس کی ذریت کو جو تم ولی بنا رہے ہو، ما اشہدتہم، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا ہے خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی خلقت کے اوپر، ولا خلق انفسہم، نہ ان کے اپنے نفسوں کے خلقت کے اوپر میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ولی تم ایسے کو مان ہی نہیں سکتے جو خلقت زمین اور آسمان اور اپنے نفس پر گواہ نہ ہو. ولی وہی بن سکتا ہے جو اپنے نفس کے اوپر اور خلقت زمین و آسمان کے اوپر گواہ ہو. کسی بھی نبی اور کسی بھی صحابی کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، اگر مل جائے تو اس میں اگر آپ کو مل جائے کہ زمین کیسے خلق ہوئی، آسمان کیسے بنے، تو میں جب جان جاؤں گا کہ ہاں یہ گواہ تھا، زمین کو بنتے ہوئے دیکھا، آسمان کو بنتے ہوئے دیکھا. لیکن جیسے ہی نہج البلاغہ آپ کھولیں گے تو پہلے ہی خطبے میں نظر آئے گا. ایک سوال بھیجے محمد. اسی لیے ولایت کے لیے جب خدا بند عالم نے انتخاب کیا ہے اور چوز کیا ہے تو اس میں سب کو نہیں چوز کیا ہے، بس مدت صرف 3 تک روک دیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. 3 یعنی ولایت مطلقہ کے لیے
کسی کو چوز ہی نہیں کیا. تو اب ولی ہم تو یہ کہتے ہیں علی ولی علی ولی، ہمارے ولی، ہمارے آقا، ہمارے مولا، لیکن یہ تین کے علاوہ کوئی جب ہے ہی نہیں تو آدم کے لیے، نوح کے لیے، موسیٰ کے لیے، عیسیٰ کے لیے، جتنے انبیاء ہیں ان سب کے لیے یا اللہ ولی ہے یا رسول ولی ہے یا علی ولی ہے. اور غدیر کے میدان میں یہ تمام انبیاء جمع ہوتے تو رسول کا وہ فقرہ دہراتے، من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا. تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اکثر شیعہ جو ہے شرمانے لگتے ہیں، اکثر باتیں چھوڑ وہابی اور سلفی پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور کتابوں میں تبدیلی اور شکوک اتنے پیدا کرنے کی کوشش. شیطان جو ہے کبھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو غلط راستے پر نہیں لگاتا ہے، وہ صحیح راستے میں شک پیدا کر دیتا ہے. بس اس کا کام ہی ہے. ہاں، یہ بیٹھا بھی صراط مستقیم کے پاس ہے اور وہاں سے جو جانے والا ہے سیدھے راستے پر اس کے دل میں شک پیدا کر دیتا ہے. بس اسی لیے قیامت کے دن جب ہم سب یہ کہیں گے، ہم سے مراد وہ لوگ جب یہ کہیں گے کہ ہم خود سے نہیں بہکے ہیں، اس نے شیطان نے بہکایا ہے، تو پلٹ کر جواب یہ کہے گا میں نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، نہ میرا تمہارے اوپر کوئی کنٹرول تھا. میں نے صرف ایک بات کہی تھی، تم نے مان لی، تو تم راستے سے ہٹے ہو اپنے آپ. میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں ہٹایا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے بڑھ جائے گا وہ جو ہاتھ پکڑ کر راستے سے ہٹائے گا. ایک سب بات ہے. اس سے زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھوں گا، لیکن بس اتنا میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ مولا کائنات اور اہل بیت کو خداوند عالم نے جو منتخب کیا ہے اس کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ علم ہے. علم میں ما کانا وہ مالک کو خود مولا کائنات فرماتے ہیں اور امام صادق علیہ السلام کہ ہمارے پاس جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم. اور دوسرے امام حسن علیہ السلام نے مولا کی شہادت کے بعد جب پہلی مرتبہ خطبہ دیا ہے تو یہی جملہ، کل وہ شہید ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا جس کے پاس علم اولین اور آخرین تھا اور جو سب سے زیادہ صادق تھا. جو مولا کائنات کے بارے میں کہہ رہا ہے تو سب کے سب خاموش یہ بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ علی سے زیادہ کوئی بھی علم رکھتا نہیں تھا اور سب علی کے علم کے محتاج تھے. اور دور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ اقرار ہے کہ یہ جانتے ہیں کوئی جاہل اس جگہ پر بیٹھ جائے جہاں عالم کو بیٹھنا چاہیے تو ایک مصیبت یہی اتنی بڑی ہے کہ اس پر صبر کرنا صرف علی کرنا. اس لیے مولا کہتے ہیں کہ 25 سال تک میں نے ایسے صبر کیا جیسے گلے میں اچھو لگا ہوا ہو یا آنکھ میں خاشاک پڑی ہوئی ہو. ایک لمحے کے لیے آپ برداشت نہیں کریں گے گلے میں کیا پھنس رہا ہے اور آنکھ میں یہ کیا پڑا ہوا ہے. مولا علی نے اس کی مثال دے کر بتایا کہ 25 سال تک علی کی یہ کیفیت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جو مسائل درپیش ہو رہے ہیں ان مسائل میں ان کا ہاتھ زیادہ ہے اور میرا. ہاں آتے تھے کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے مسئلے
مگر اکثر جو ہے یہ اپنی رائے سے کام ہو رہا تھا، اور اسی ضمن میں مولا کائنات نے 25 سال برداشت کرنے کے بعد اب حکومت سنبھالی ہے تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ علی کی سیاست میں اور علی کی خلافت میں سکون نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ موجودہ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ انس کہتے ہیں 25 سال کے بعد مولا علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد آج وہ نماز پڑھی ہے جو رسول کے ساتھ پڑھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول کے بعد جو ہے دین بھی بدلا ہے، احکام بھی بدلے ہیں، لوگوں کے مزاج بھی بدلے ہیں، اور پھر ایسے لوگ علی کے پاس آئے ہیں خلافت میں۔ تو مولانا نے جملہ بھی کہا ہے کہ تمہارے یہ لوگ آئے ہیں میرے پاس کہ رسول کے زمانے میں مخلص تھے دین کے لیے، اب یہ مخلص ہیں مال کے لیے۔ پہلے جو ہے وہ اپنی محنت سے کماتے تھے، اب مال غنیمت کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو کتنا فرق ہو گیا مزاج میں پورے سوسائٹی اور معاشرے کے۔ اس معاشرے میں جو رسول آئے تھے اور تبدیل کر کے ان کو مسلمان بنایا تھا، اب علی کے دور میں وہی معاشرہ منافق ہے اکثریت، اور اس میں مولا علی کی خلافت ہے۔ اس معاشرے کو لے کر 5 سال بھی چلنا یہ صرف علی کی سیاست ہے، کسی اور کی، جس میں جنگ صفین ہو گئی، جس میں جنگ جمل ہو گئی، جس میں جنگ نہروان ہو گئی۔ اور ان جنگوں میں بھی مولا کائنات نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ جب پہنچے ہیں جنگ صفین کے لیے تو ایک مقام پر کھڑے ہو کر مولا نے ابن عباس نے مولا سے کہا مولا کوفے کا کوئی نہیں آیا؟ تو پلٹ کر مولا نے جواب دیا کہ 6065 آئیں گے، نہ ایک زیادہ ہوگا نہ ایک کم ہوگا۔ ابن عباس کو بہت بڑا لگا کہ یہ کیا کہ علی علم غیب کا اعلان کر رہے ہیں۔ کہا مولا ایک نہ کم نہ ایک زیادہ، کہا نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ تو ابن عباس نے جیسے ہی دیکھے کہ کوفے کی طرف سے جھنڈے آ رہے ہیں تو ایک ایک کو گننا شروع کر دیا، اور جب گنا ہے تو پورے کے پورے 6065۔ تو مولا کی طرف دیکھ کر کہا مولا یہ تو بالکل وہی ہے۔ کہا کہ یہ علم ہے اور یہ ذی علم سے مجھے ملا ہے رسول اللہ سے۔ تو پھر ایک مقام پر دیکھو کہ تو ویسے کرنے کے انتظار کرتے۔ بس اجازت مختصراً آپ سے یہ کہہ دوں کہ علی صرف یہی نہیں جانتے کہ کون ان کے ساتھ ہے، بلکہ ناموں سے اور ولدیت سے واقف ہے کہ کون کون ان کے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے مالک اشتر نے جب کہا مولا آج تو اتنے ہی میں نے بھی مارے جتنے آپ نے، کہا کہ مالک تم نے ظاہر کو دیکھ کر مارا ہے، میں نے ان کے صلبوں کو نظر ڈالا ہے کہ اگر ایک مومن بھی ان کی صلب میں ہے تو میں نے ان کو بخش دیا ہے، ایک مومن بھی ہے۔ تو وہ علی اگر صفین کی جنگ کے بعد کسی جگہ بیٹھ کر رو رہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرا بیٹا حسین شہید، اس کو وہ حادثہ نہیں کہتے ہیں، یہ واقعہ ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ حسین جب جانتے تھے کہ گئے کیوں، تو میں پلٹ کر یہی جواب دوں گا کہ حسین جانتے ہوئے ایسی جگہ پر گئے ہیں، یہی حسین کا امامت اور حسین کی خلافت اور حسین کی شہادت۔ اگر نہ جانتے ہوئے جاتے تو حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جان بوجھ کر اس طرف گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راہ مستقیم وہی ہے، وہاں سے ہٹ جائیں تو راہ مستقیم نہیں، اسی راستے پر شہید ہو جائیں تو راہ مستقیم۔ اس راہ پر بہت سے شہید ہوئے، یحییٰ بھی شہید ہوئے، مگر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ راستے پر کتنے شہید ہوئے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچ کر کتنے شہید ہوئے۔
حسین نے وہ پوری راہ بتا دی. اس لیے خواجہ اجمیری نے بڑے اچھے انداز سے کہا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین. حسین خود دین ہے، وہ دین پناہ، اور دین کی پناہ گاہ ہے، شیلٹر ہے. حقہ کے بنا یہ حقہ کے بنا لا الہ کہہ کر بتا دیا کہ کلمے کا جز جو پہلا ہے لا الہ وہ بھی ختم ہو جاتا اگر حسین کربلا میں جاتے. اور وہاں پر اکیلے نہیں، بہن کو لے کر گئے جس کو شریکۃ الحسین کہا، اور اس چھوٹی سی بچی کو 4 سال کی بچی، بہت سے اور عمر بتائی ہے تو 6 سال، مگر 4 سال کی بچی. اور خود فرماتے بھی ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رضا. اور بچی سے بار بار یہاں تک کہ جب عباس اجازت کے لیے آئے ہیں، جب بھی کہا کہ بھیا جب جا ہی رہے ہو تو سکینہ کے لیے پانی کا انتظام. اور اب جب حسین خود رخصت کے لیے آئے ہیں اور سب سے رخصت ہو گئے اور گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے اور اس نے زمین کی طرف دیکھ کر اشارہ کر دیا، تو حسین نے جب زمین کی طرف دیکھا تو گھوڑے کے ٹانکوں سے لپٹی ہوئی بچی یہ فریاد کر رہی تھی کہ نابابا کے گھوڑے صبح سے جو گیا ہے میدان میں وہ واپس نہیں آیا ہے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. روایت تو بس اتنا بتاتی ہے کہ حسین نے تسلی اور دلاسا دے دیا اور بچی کو خیمے تک پہنچا دیا. مگر مجھے نہیں ملتا کہ خیمے میں پہنچنے کے بعد بچی خیمے کے اندر چلی گئی ہو. ایسے ہی لگتا ہے کہ در خیمہ کے اوپر منتظر بچی کھڑی ہوئی تھی کہ میرا بابا ابھی آ رہا ہوگا، لیکن بجائے بابا کے گھوڑے کے ہننانے کی جب آواز سنی ہے اور سکینہ نے پردہ ہٹایا ہے تو کیا عالم دیکھا کہ لجا میں فرس کٹ گئی ہے، باغیں دھڑی ہوئی ہے اور گھوڑے کے پیشانی سے آنسو نکل رہے ہیں. بچی نے آگے بڑھ کر صرف گلے میں باہیں ڈال کر ایک ہی سوال کیا کہ اب تو تیرا ابھی اب زبہ، کیا میرا باپ پانی پی چکا تھا ذبح کیا گیا یا پیاسا ہی ذبح کرتا رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی بچی کو بھی اس کا احساس تھا کہ میرا بابا پیاسا ہے، 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے. عزیزان گرامی ہے تو چھوٹی سی بچی، مگر اس کے مسائل ہر جگہ پر نظر آتے ہیں. دشمن کا طریقہ ہی یہ رہا ہے کہ جو محبوب ہو خاندان کی، جب اسی کو پریشان کیا جاتا ہے تو سب کے اوپر وہ مصیبت طاری ہو جاتی ہے. جگہ جگہ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ سکینہ کے بیان ہے، سکینہ کی مصیبت ہے، سکینہ کی آتش ہے. لیکن جب قید خانے شام میں پہنچے ہیں اور صبح شام یہ بچی اپنی پھوپھی سے پوچھ رہی ہے کہ پھوپھی اماں یہ پرندے تو اپنے گھر جا رہے ہیں لیکن کیا ہم بھی لوٹ کر اپنے گھر جائیں گے؟ تو مستقل بچی کا بابا کو یاد کر کے رونا، ان مصیبتوں میں رہنا کہ ایک مرتبہ عبداللہ نامی شخص وہاں سے گزرا اور جیسے ہی وہ گزرا اور روتے ہوئے آوازیں سنی تو دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہر شب جمعہ میں تم نظر کرتی ہو، آج قید خانے میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں اور ایسی آوازیں سنی ہیں، معلوم ہوتا ہے بڑے بےکس ہیں، بڑے مظلوم ہیں، کئی دنوں سے بھوکے لگتے ہیں اور پیاسے لگتے ہیں. آج جب نظر دے دینا تو مجھے دے دو تاکہ میں ان یتیموں کو جا کر کھلا دوں. اس بیوی نے کہا کہ نہیں، تم لے کر نہیں جاؤ گے، میں خود لے کر جاؤں گی. نظر پہنچائی، لے جا کر قید خانے شام کے دروازے کے اوپر اس نے دیکھا کہ ایک بیمار بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ تم کون ہو، اس کا قافلہ سالار کون ہے؟ اس بیمار نے گلے کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد میں اس بیوی کی طرف اشارہ کیا جس کی آگوش میں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی. قریب جا کر اس نے کشت رکھا اور کہا کہ بیوی آپ بھی نوش فرمائیے، ان بچوں کو بھی کھلائیے. معلوم ہوتا ہے کہ کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں. زینب نے جب دیکھا تو کہا کہ اے بیوی ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں دیتے، نہ ہمارے بچے کھاتے ہیں. کہا کہ بیوی اس کو صدقہ مت کہیے، اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں صدقہ نہیں لے کر آئی ہوں بلکہ اس کو بچوں کو جلد سے جلد کھلا دیجیے. یہ جواب میں زینب نے کہا پھر کیا ہے؟ کہا بیوی بچپن میں بیمار ہو گئی تھی اور میرے پاپا نے مجھے اطباء کے پاس لے جا کر دکھایا. جب تمام نے جواب دے دیا تو مجھے لے جا کر رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ ہی دعائیں
شفا کر دے. تو کھیلتے ہوئے حسین کو ایک مرتبہ رسول اللہ نے بلایا اور بلا کر کہا ہے بیٹا حسین اس کے سر پر ہاتھ رکھ دو. ایک بیوی جب سے حسین نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے اس وقت سے میں کبھی بیمار نہیں ہوئی اور میرا یہ دستور ہو گیا کہ ہر شب جمعہ میں نظر کرتی ہوں اور یتیموں اور ان کے بیواؤں کو کھلاتی ہوں اور ان سے دعا کرتی ہوں کہ دعا کرو میرا حسین سلامت رہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بی بی آج کے بعد نظر نہ دلانا اس لیے کہ میں زینب ہوں. حسین کربلا میں مار ڈالے گئے. میری آغوش میں ان کی یتیم بچی ہے. اسی عالم میں زندگی قید خانے میں گزرتی رہی. ایک رات سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. بے چینی سے جاگ گئی. کہا پھوپھی اماں ابھی تو بابا آئی تھی. بچی کی آواز میں اتنی مظلومیت تھی کہ یزید کی آنکھ بیدار ہو گئی. کہا کہ یہ کیسے رونا ہے. کہا کہ ابھی بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. باپ کا کٹا ہوا سر قید خانے میں بھیجا گیا. یتیم بچی نے جب باپ کے سر کو دیکھا ایک مرتبہ کلیجے سے لگا اے میرے بابا ابھی تو آپ کو سلامت دیکھا تھا آپ کو کس نے قتل کر دیا. بچی کہتے کہتے خاموش ہو گئی. زین العابدین نے ہاتھ رکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. الا الا قوم ذات وسلم الذين ظلموا اي منقلب منقلبون. بارے اللہ واسطہ محمد کا ہمارے جملہ بنانے سے بھی آپ کو رحمت فرما. حج اور زیارت سے مشرف فرما. ظہور امام زمانے میں تعبیر فرما. ہمارا شمار ان کے اعمال و انصار فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سید عباس حسین مرحوم, زینت النساء بیگم مرحومہ, سید علی رضا مرحوم, حبیب النساء بیگم مرحوم, سید صادق مرحوم, سغرا بیگم مرحوم, سید مرحومہ سید علی صادق مرحوم, سید حسن رضا مرحوم, تراب النساء بیگم مرحومہ اور جملہ محمد.